अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन। इस चैनल पर पेश की जाती है जुर्म और सज़ा और तफ्तीश की नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानियाँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। कस्बा नवाकोट एक वसीअ और इज़ रकबे पर मुहित था, जिसके मग़रबी हिस्से के इख्तिताम पर कस्बे के साथ साथ रेलवे लाइन गुजरती थी। ये रेलवे का मेन ट्रैक नहीं था, लिहाजा गाड़ियों की आमदोशत बहुत कम थी। कस्बे के जनूब एक नहर बहती थी जो रेलवे लाइन के नीचे से अमूदी गुजरती चली जाती। इस नहर का बहाव मशरिक से मगरिब की समत था। मुझे इस कस्बे में तैनात हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अभी तक यहाँ के मामलात का तफसीली जायजा नहीं लिया था। इन दिनों मेरी रहायश थाने के पिछवाड़े अहाते के अंदर वाक़े सरकारी क्वार्टर में थी। एक रोज मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मैंने थाने की फजा में एक सोगवारी सी महसूस की। इस तासुर ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। एक कांस्टेबल से लेकर एसआई तक सब संजीदा और खामोश दिखाई दिए। ये एक गैर मामूली बात थी। मैंने कमरे में पहुंचते ही एएसआई को अपने पास बुला लिया। इस दौरान मेरा ज़हन मुसलसल एक खास अंदाज में सोचता रहा था। पिछले चंद रोज से इस इलाके के बड़े चौधरी ज़हूर हुसैन की तबीयत बहुत खराब थी। वो जमाना महंगी लिबार्टी टेस्ट और जदीद तरीन तरीका इलाज से बहुत दूर था। लिहाजा जब डॉक्टरों और हकीकों की समझ में मर्ज सही तौर पर न बैठ पाया तो वो ऐसे किसी खतरनाक बीमारी का नाम देकर मरीज के बुरसा को लूटने के बजाय साफ अल्फाज में कह देते थे, अब आप लोग अल्लाह से दुआ करें, ये मामला दुआ के इख्तियार में नहीं रहा। चौधरी ज़हूर हुसैन के बारे में भी डॉक्टरों और हकीमों ने मुश्तरका तौर पर फतवा सादिर कर दिया था। चौधरी ज़हूर इस इलाके के लोगों के लिए बड़ी हरदिल अजीज शख्सियत रखता था। इसके चल चलाव की खबर सुनकर हर शख्स परेशान हो गया था। वो सब यही महसूस कर रहे थे जैसे इनके घर का सरबरा बिस्तर मर्ग से जा लगा हो। इंसान अगर इंसानियत का दामन थाम कर इंसानों वाले काम करता रहे तो वो चौधरी ज़हूर हुसैन की तरह कबूल आम हासिल कर लेता है। आज अगर इस इलाके के घर घर में चौधरी की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी जा रही थी तो ये एक तरह से चौधरी के आला किरदार का एतराफ और इसकी अजमत को अकीदत भरा सलाम था। थाने के अमले को मलूल और दिल गिरफ्तार देखकर मेरे जहन में जो पहला खतरनाक सवाल उभरा वो यही था कि कहीं चौधरी की सांसें पूरी तो नहीं हो गई। लेकिन जब मैंने एएसआई से इस्तफसार किया तो एक इंतहाई मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आई। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने पूछा, राजपूत साहिब, ये सबकी शक्लों पर 12 क्यों बज रहे हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ है मलिक साहिब, वो रंजीदा लहजे में बोला। कहीं खुदा न खास्ता चौधरी साहिब तो? मैंने माने खेल अंदाज में जुमला ना मुकम्मल छोड़कर सवारे नजर से ऐसे ही देखा। वो जल्दी से बोला, चौधरी साहिब तो अल्लाह के फजल करम से ठीक ही है। कस्बे में एक और संगीन वारदात होगी मलिक साहिब। मैं सीधा होकर बैठ गया। कैसी वारदात? मैंने इस तरह अंदाज में दरियाफ्त किया। किसी ने बच्चा वाली सरकार को कत्ल कर दिया है, इसने भराई हुई आवाज में बताया। बच्चा वाली सरकार? मैंने हैरत अंगेज अंदाज में दोहराया। मलिक साहिब, मैं पीर धुनी शाह की बात कर रहा हूँ। एएसआई ने वजाहत की। पीर साहिब बच्चा वाली सरकार के नाम से मशहूर थे। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज किया। एएसआई हफीज राजपूत ने मजीद बताया, इस वारदात की इत्तला थोड़ी देर पहले ही थाना पहुंची है। मैं आपकी आमद का इंतजार कर रहा था। हमें फौरन जाए वक़ूआ पर पहुंचना चाहिए। कत्ल की ये वारदात किस जगह पेश आई है? मैंने पूछा। धुनी शाह के आस्थाने पर, राजपूत ने बताया। थोड़ी देर बाद मैं एसआई के हमरा थाने से निकला और आस्थाना धुनी शाह की जानिब रवाना हो गया। ये जानने में मुझे जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मेरे थाने के अमले में धुनी शाह के कीदतमंदों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए धुनी शाह के कत्ल पर वहां की फजा खासी मातमी हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस के महकमे में रहते मुझे भांत भांत के लोगों से मिलने का इत्तफाक हुआ है। इससे मेरे तजर्बे और मर्दम शनासी को उजरा मिलती रही है और रफ्ता रफ्ता मैं इंसानी नफ्सियात का माहिर होता चला गया। जिस तरह दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं वैसे ही लोगों के दरमियान हर किस्म के पीर भी पाए जाते हैं। अल्लाह के सच्चे दोस्त यानी वलीउल्लाह नसीहत, वसीयत और जाती अमल से लोगों की तरबियत करते हैं, जिंदगी गुजारने के आसान और रास्त गुर बताते हैं। इन्हें मखलूक खुदा से किसी किस्म का लालच या मतलब नहीं होता, इसीलिए वो लोगों को उल्टे सीधे चक्रों में डालकर रकम बटोरने की रविश नहीं अपनाते। इनका मामला जहाँ जुड़ा होता है वो अपनी हर हाजत इसी हाजत रवा के सामने पेश करते हैं और अपने पास आने वालों को भी इसी बात की तलकीन करते हैं। इन्हीं लोगों के दम से ये दुनिया चल रही है। दूसरी किस्म के पीर साहिबान वो होते हैं जो पीरों बुजुर्गों वाले हुलिये बनाकर अवामुन नास को धोखा देते हैं। इनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज पर होती है। वो अपने तन और मन की हवस को मिटाने के लिए सादा लोग और बेवकूफ किस्म के लोगों को शिकार करते हैं। अपनी लक्ष्यदार बातों में और सैरंगेज ख्वाबों की झलक दिखाकर इस तरह अपने चुंगल में फांसने के वो लोग अपने जहनों को पीर साईं के पास गिरवी रखवाकर गुमराही के अंधेरों में छलांग लगा देते हैं। फिर इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि इनके पीर साईं अपनी तलब और हवस पूरी करने के लिए इनके जानो माल और इज्जत से किस तरह खेलते हैं। ऐसे नाम नेहाद जाल साजो फरेबी पीरों के लिए मेरी लुगत में डब्बा पीर की इस तरह मौजूद है।
یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے دونوں اقسام کے پیروں سے ملاقات کا موقع ملا ہے اور کسی بھی مرحلے پر میں ایک لمحے کے لیے اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ اولیاء کرام کی صحبت اور خدمت سے میں نے جہاں فیوز و برکات حاصل کی ہیں وہیں ڈبہ پیروں کی سرکوبی بھی کی ہے۔ سادہ لوگوں کو لوٹنے اور گمراہی کا درس دینے والے نقلی پیر انسانیت کے سینے پر کسی ناسور کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ان کا قلع کمانہ کیا جائے تو یہ عفریت رفتہ رفتہ پوری انسانیت کو چاٹ جائیں گے۔ اس لیے مجھے جس جگہ بھی متعین کیا جاتا میں وہاں پائے جانے والے پیر یا پیروں پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پہ در پہ ایسے معاملات سامنے آتے چلے گئے کہ بے پناہ مصروفیت کے باعث میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ میری معلومات فی الحال صرف اس حد تک تھی کہ دھنی شاہ کا آستانہ قصبے کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اب ASI کی زبانی پتہ چلا کہ دھنی شاہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور ہے تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے ASI سے استفسار کیا، راجپوت یہ بچہ والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اس لیے صاحب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہیں۔ پیر دھنی شاہ کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے مخصوص عمل اور دعا سے بعض عورتوں کی گود بھی ہری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ ASI کی بات سن کر اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم بھی دھنی شاہ کی قدرت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا سارا علاقہ ان کو مانتا ہے؟ وہ خاصی مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا سارے علاقے کی نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ جی میں بھی دھنی شاہ کو کامل مرشد مانتا ہوں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور قدرے گمبھیر انداز میں کہا راجپوت فوری طور پر تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، تم نے ابھی بڑی غلط کلمات ادا کیے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا موضوع کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے بے بسی امیز غصری نظر سے دیکھا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ بھی دھنی شاہ کا کچھ زیادہ ہی پنکھا تھا۔ میرے الفاظ نے اسے اندر سے زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میرے سامنے اس خط کو نکال نہیں سکتا تھا۔ اسے اندر ہی اندر پیچوتاب کھا رہا تھا۔ میرے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے اس نے تجھی پیش کی ملک صاحب۔ دھنی شاہ کو آپ معمولی شہ نہ سمجھے، آپ کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے بچہ والی سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں مانتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے متوقف ہوا، پھر بڑی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا دھنی شاہ بہت پہنچے ولی اللہ تھے، اولیاء کرام کا تعلق کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا اور ابھی تک تو میں اس نتیجے پر پہنچا نہیں کہ تمہاری یہ بچہ والی سرکار بانج اور بے اولاد عورتوں کو بچہ دیتی تھی کہ انڈا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ اپنے مرشد پیر دھنی شاہ البارو بچہ والی سرکار کی شان میں کہے گئے۔ میرے الفاظ اور انداز ایسے کہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہے تھے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اب تک کے رویے اور انتہائی جارحانہ ارادت مندی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دھنی شاہ بھی انہی پیروں کی صف میں شامل ہے جو میرا خصوصی ٹارگٹ رہے ہیں۔ بہرحال اپنی تمام تر خفگی اور جھنجھلاہٹ کے باوجود بھی اس نے ایک معقول سوال کیا تھا، لہٰذا اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا حفیظ راجپوت، اس وقت تم موزہ نواں کوٹ میں موجود ہو، تمہارے خیال میں اس دنیا کا دور ترین مقام کون سا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا ولایت۔ اس زمانے میں انگلینڈ کو عام طور پر ولایت کہا جاتا تھا اور جب بھی کسی دور دراز مقام کا ذکر ہو سمندر پار ولایت ہی کو کہا جاتا تھا۔ امریکہ بہادر محض کتابوں اور اخبارات تک محدود تھا، آج کل کی طرح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں سرایت نہیں کر سکا تھا۔ وقت کی بات ہے اور وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ میں نے ایسے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا راجپوت، ولایت جانے کے لیے عام لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، لیکن کوئی ولی اللہ اپنی کرامت کے زور پر چند منٹ یا محض پلک جھپکتے میں ولایت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور معجزہ، میں نے سانس لینے کے لیے توقع کر کے جملہ دھورا چھوڑا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا معجزہ یہ ہے کہ ولایت خود چل کر معجزہ دکھانے والے کے پاس پہنچ جائے۔ حفیظ راجپوت نے پھٹی پھٹی نگاہ سے میری جانب دیکھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ میری بات کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ میں نے اسے ادھر بن کی کیفیت میں مبتلا رہنے دیا، اس کے لیے فی الحال اتنی ہی خوراک کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیر دھنی شاہ مرحوم و مقتول کے آستانے پر پہنچ گئے۔ المعروف باب بچہ والی سرکار کا آستانہ نواں کوٹ کے جنوب مغرب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ آستانہ خاصی وسیع و عریض احاطے میں وجود رکھتا تھا۔ آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کی سمت نہ ہو تاکہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کسی بھی ادبی کا امکان نہ رہے۔ بہرحال میں ASI راجپوت کے ساتھ آستانے میں داخل ہو گیا۔
اس کشادہ احاطے میں تعمیر کے نام پر مختلف پیمائش کے صرف 3 کمرے تھے، اور وہ بھی مشرقی اور جنوبی دیوار کے اتصال سے پیدا ہونے والے کونے میں واقع تھے۔ باقی ماندہ دیواروں کے ساتھ ساتھ پیپل، جامن، امرود، آم اور شہتوت کے درخت ایستادہ تھے۔ ایک جانب پھولوں کے پودے بھی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ پھر دھنی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ صحن کو عبور کر کے ہم ایک ہالنما کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے اور ایسائی کے علاوہ مزید 2 افراد بھی ہمارے ساتھ اندر چلے آئے۔ ان افراد کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ جب ہم آستانے پر پہنچے تو آستانے کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے ان 2 درجن افراد میں زیادہ تعداد دھنی شاہ کے پنکھوں کی ہوگی۔ ان اندھے عقیدت مندوں میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا، لیکن ان کی خواہشات کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے 2 معقول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا، باقی سب کو آستانے سے باہر ہی روک دیا گیا تھا۔ میرے منتخب شدہ افراد کے نام طیب علی اور محمد حسین تھے۔ ہم اس وقت جس ہالنما کمرے میں کھڑے تھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے حفیظ راجپوت نے کہا، پیر صاحب کے پاس آنے والے حاجت مند یہاں بیٹھتے تھے، پھر ان میں سے ایک ایک کو وہ باری باری اپنے پاس بلاتے تھے۔ ایسائی کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے قبلہ پیر صاحب کی موت کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ میں اس کی بات کو سنتے ہوئے ہالنما کمرے سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے ہال کمرے کا دروازہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ ہم مذکورہ کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ 10 ضرب 12 فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جو دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس بیٹھک یا نشست گاہ کا ایک دروازہ پہلو میں بنے ہوئے اس عمارت کے آخری اور تیسرے کمرے میں پہنچا دیتا تھا۔ 8 ضرب 10 فٹ کا یہ کمرہ بچہ والی سرکار کا تخلیہ یعنی حجرے کا حصہ تھا۔ فارغ وقت میں جہاں دھنی شاہ آرام فرماتا تھا اور پیر صاحب کی لاش اسی حجرے میں پڑی تھی۔ مذکورہ کمرے کے فرش پر دبیز دری بچھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کے عارضی آرام اور بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کے جنوبی دیوار میں ایک بڑا پائپ تھا جس پر مختلف رنگ کے 5 دوپٹے لٹک رہے تھے۔ یہاں سے پیر صاحب کو آخری آرام گاہ کی طرف جانا تھا۔ دھنی شاہ کی لاش کو بڑے بے ہنگم انداز میں دبیز دری پر پڑی تھی۔ اس کی چربیلی گردن کو کسی تیزدار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا کہ اس کمرے کی محدود فضا میں ذبح کیے ہوئے بیل کا منظر ابھر آیا۔ قبلہ پیر صاحب قابل رشک صحت کا مالک تھا جس بے دردی سے اس کا نرخرا کاٹا گیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا قاتل اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور گیڑا بدن کا حامل ہوگا۔ دھنی شاہ کی گردن کٹنے سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ کمرے میں مختلف اشیاء اور در و دیوار اس بات کا بیان ثبوت فراہم کر رہے تھے کہ دھنی شاہ نے بڑی قسم پرسی سے تڑپ تڑپ کر جان دی ہوگی۔ دبیز دری اور دیواروں کے مختلف حصوں پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے، تاہم یہ خون خشک ہونے کے بعد اپنی اصلی رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا ایک جانا مانا ہوا پیر تھا۔ میں نے اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ میرے تھانے کا ایک ایسائی حفیظ راجپوت بھی اس دھنی شاہ کے اسیروں میں شامل تھا۔ اس درجے کی بااثر شخصیت کو جتنی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا اس علاقے میں کوئی دھنی شاہ سے سیدھی نفرت بھی کرتا تھا اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ میں تجربہ کار اور تنقیدی نظر سے لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ کسی تیزدار آلے کی مدد سے اتنی صفائی کے ساتھ دھنی شاہ کی شارک کو کاٹا گیا تھا کہ اس کے بچنے کے امکانات صفر سے بھی زیادہ نہیں چھوڑے گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ 10 منٹ کے اندر ہی قبلہ پیر صاحب اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا ہوگا۔ آثار بتاتے تھے کہ پیر صاحب کی گردن پر کسی خنجر یا بڑی چھری کا بوسہ دیا گیا ہوگا۔ میں نے کٹی ہوئی گردن اور جمے ہوئے خون کا بغور جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ پیر دھنی شاہ کو دار فانی سے کوچ کیے 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی یہ بھیانک واردات گزشتہ سب کے وسط میں کسی وقت پیش آئی ہوگی۔ تسلی بخش معائنہ لاش کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محمد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر جاؤ اور فوری طور پر 2 کام کرو۔ محمد حسین ایک دم الرٹ ہو گیا اور مدب انداز میں مستفسر ہوا، کون سے 2 کام تھانے دار صاحب؟ نمبر 1، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی، کسی آدمی کو فوراً تھانے بھیجو اور وہاں سے 2 کانسٹیبلز کو یہاں بلوا لو۔ نمبر 2، سرکاری اسپتال جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر جناب۔ محمد حسین نے گردن کو ہلکا سا اسباتی خم دیتے ہوئے کہا اور حجرے سے باہر نکل آیا۔ ایسائی نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار تھانے سے بندے کس لیے منگوائے ہیں؟ تمہارے پیر صاحب کی لاش مبارکہ کو زیر ہسپتال پہنچانا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو موسم گرم ہو رہا ہے، اگر یہ لاش کچھ دیر مزید یوں ہی بند کرنے میں پڑی رہی تو اس میں سے باقاعدہ بدبو کے بھبکے اٹھنے لگیں گے۔ ویسے اس وقت بھی بڑی ناگوار سی بو کمرے کی حفظہ میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ موسم برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ اور بارش اپنی اپنی باری پر فرائض نبھا رہے تھے۔ یہ ساون کا مخصوص مزاج تھا۔ جب یہ موسم جوبن پر ہوتا ہے تو پھر مسلسل بارش کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ دھوپ کا نام و نشان کہیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس حساب سے اگست کا پہلا ہفتہ پورے تمطراق سے ساون کی نمائندگی کرنے والا تھا۔ میں پیر صاحب کی لاش سے فارغ ہونے کے بعد حجرے کے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔
مشیر نامے کی تیاری میں ایسے حفیظ راجپوت بھی میری مدد کر رہا تھا۔ دبیز دری کا تنقیدی معائنہ کرتے ہوئے جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا جو دھنی شاہ نے اپنے آرام کے لیے مخصوص نشست کر رکھی تھی تو مجھے چونک جانا پڑا۔ دو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر میرے دماغ میں سرخ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ وہ ٹکڑے سبز اور سرخ رنگ کی چوڑیوں کے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 3 سرخ اور سبز چوڑی کے ٹکڑے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ گزشتہ رات کوئی عورت دھنی شاہ کے حجرے میں آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ مذکورہ عورت کے ساتھ ہاتھا پائی یا دھیگا مشتی جیسا کچھ ہوا تھا۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سے دوڑا دی۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ حجرے کے جنوبی دیوار کی سمجھ اٹھ گئی۔ ایک پائپ نصب تھا جس پر 5 رنگدار دوپٹے لہرا رہے تھے۔ ان لمحات میں میرے دماغ میں چپکے چپکے یہ صدا سنائی دے رہی تھی کہ پیر دھنی شاہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ سفید نیلے پیلے سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں دیکھ کے میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا بہت کنڈا تازہ ہو گیا جس کے ذریعے اپنے شکار کو دام میں لاتے تھے۔ تہذیب اور اخلاق اس ہتھ کنڈے کی تفصیل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو لوگ اس سلسلے میں معلومات رکھتے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس ہتھ کنڈے کی جانب ہے۔ میں نے پیر صاحب کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور حجرے کے معائنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے پاس آنے والوں کے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا، اور اگر کوئی مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہوا تو وہ سائل کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہوگا جہاں وہ رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ یہ تمام تر خیالات بڑے تواتر سے میری یادداشت سے نکل کر ذہن میں چکرا رہے تھے اور ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ پھر دھنی شاہ کی بیٹھک میں کوئی قابل گرفت شے ہاتھ نہ لگی۔ میں حالنما کمرے میں آ گیا۔ اس مشاہدے اور معائنے کے ساتھ ہی میں مشیر نامے کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اس بڑے کمرے سے فارغ ہونے کے بعد سین میں نکل آیا اور ایک کام کی شے میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں تھا جو حالنما کمرے اور آستانے کے داخلی دروازے کے درمیان سین میں پڑا تھا۔ میں اکڑو بیٹھ کر مذکورہ سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ انگوٹھے والے سلیپر کا بایاں پاؤں تھا اور اس کی ساخت کولہاپوری چپل کے بہت قریب تھی۔ میں نے اس سلیپر کے سائز کے بارے میں 7 نمبر کا اندازہ قائم کیا۔ اس سلیپر کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ بالکل نیا نکور تھا، اتنا نیا کہ اس پر چسپاں لیبل کو بھی ابھی تک اتارا نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس سلیپر کو پہلی مرتبہ پہن کر کوئی عورت اس آستانے پر آئی تھی اور اس کی واپسی اتنے افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا بایاں پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ میں نے سلیپر پر چسپاں لیبل کا جائزہ لیا۔ اس لیبل پر بڑے جلیے روپ میں KBH لکھا ہوا تھا۔ اس قصبے کے مین بازار میں باقاعدہ جوتوں کی صرف 2 دکانیں تھیں، خان بوٹ ہاؤس اور الیاس بوٹ ہاؤس۔ اس کے علاوہ دیسی ساخت کی چپلوں اور جوتوں کو بھی 3-4 دکانیں تھیں۔ KBH والا لیبل چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ مجھے جو سلیپر پیر دھنی شاہ کے آستانے سے ملا تھا وہ خان بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا اور اس خریداری کو چند گھنٹے یہ 1 آدھ دن ہوا تھا۔ یہ ایک طاقتور اور واضح کلیو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس والوں کا انٹرویو کر کے بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ مذکورہ سلیپر کس دن اور کب ان سے خریدا تھا۔ سلیپر کی حامل حاضہ عورت کو ایک مرتبہ سراغ مل جاتا تو دھنی شاہ کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد میرے تھانے سے 2 کانسٹیبلز جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں اس دوران موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا، لہٰذا میں نے مذکورہ کانسٹیبلز کی نگرانی میں دھنی شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس روانگی کے مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دھنی شاہ اس علاقے کے اکثر لوگوں کو اپنی پیری کا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنے پیر سائیں کی چیر پھاڑ کھینک میں نہیں تھے اور خاصے احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بڑے چودھری ظہور حسین کے بندے بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ بات مجھے پتا چل چکی تھی کہ چودھری ظہور حسین بھی دھنی شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لایا اور کار سرکار کے سلسلے میں وہی کیا جو میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود بھی اپنا فرض نبھا دیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد میں موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس ذیل میں طیب علی اور محمود حسین کی گواہی سب سے پہلے ہوئی۔ محمد حسین بیان دے کر فارغ ہوا تو میں نے طیب علی سے استفسار کیا۔ پوچھ تاچھ کا یہ عمل آستانے کے سن میں گھنے درخت کے نیچے جاری تھا۔ میرے اشارے پر وہاں 2 چارپائی ڈال کر ایک کرسی بھی رکھی گئی تھی۔ طیب علی، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، رات کو تھانے میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی قصبہ نواں کوٹ کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجوم کو پڑھاتا تھا۔ خاصا سنجیدہ و سلجھا ہوا شخص تھا۔ میں نے اس کے پراسرار انداز کے جواب میں پوچھا، کیا شام تک کوئی خاص بات ہے؟ اس کا انداز بدستور معنی خیز رہا، بولا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی سنسنی خیز تذبذب کا شکار تھا۔ شاید ابھی خود اس کا ذہن اس معاملے کی کسی خاص زاویے سے الجھا ہوا تھا۔ شاید وہ کسی خاص نتیجے پر پہنچنے یا تصدیق کرنے کے بعد مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔
मेरे दिल ने गवाही दी कि मास्टर तैयब अली पर भरोसा करते हुए उसे शाम तक का वक्त दे देना चाहिए। रात को किसी चौंका देने वाले इत्तला के साथ मेरे पास आएगा। इस फौरी और मुफीद ख्याल के आते ही मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है तैयब अली, मैं शाम को थाने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई खास खबर लेकर मेरे पास पहुंचोगे, लेकिन इस दौरान तुम्हें एक और काम भी करना होगा। कौन सा काम थानेदार साहिब? इसने सवाल नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, इस आस्ताने के मुआयने के दौरान तुम कदम कदम पर मेरे साथ रहे हो। तुमने मकतूल पीर के हुजरे में सुर्ख और सब्ज चूड़ों के टूटे हुए हिस्से देखे हैं। इलावाजी तुम्हारे सामने मुझे जनाना स्लीपर का एक पाँव भी मिला है। मेरा अपना अंदाजा यह है कि चूड़ियों के टुकड़े इसी चप्पल वाली औरत के हैं। मैं इस नामालूम औरत तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे यकीन है अगर मज़कूरा औरत मेरे हाथ से चढ़ गई तो कातिल तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी। मैंने लम्हा भर को तवक्को किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, और ये काम नहायत ही राजदारी से होना चाहिए। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसने इस बात में गर्दन हिलाए बोला, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब। ये बातें इस वक्त सिर्फ हमारे दरमियान हो रही थी। ये ऐसा ही हफीज राजपूत को भी इस गुफ्तगू की खबर नहीं थी। मैंने उसे धुन्नी शाह के इरादतमंदों से निपटने के लिए आस्ताने पर बाहर मुतय्यन कर रखा था। वो अहम लोगों को बारी बारी बयानात के लिए मेरे पास अंदर भेज रहा था। मैंने मजीद 2-4 सवालात के बाद तैयब अली को फारिग करके जाने की इजाजत दे दी। अब वो रात को मुझसे मिलने के लिए थाने आता और किसी सरबस्ता राज का इंकिशाफ करता। इसके बाद मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से लगभग निस्फ दर्जन लोगों के बयानात कलमबंद किए, लेकिन कातिल के सिलसिले में कोई मुफीद बात मालूम नहीं हुई और ना ही इस मुश्तबा औरत के बारे में कोई सुराग हाथ लग सका जिसकी मुझे बड़ी शिद्दत से तलाश थी। वो लोग सबके सब मकतूल धुन्नी शाह के अंधे अकीदतमंद थे और इस बात पर सख्त खफा दिखाई देते थे कि मैंने इनके किबला पीर साहिब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भिजवा दिया था। इस वक्त मैं जिस किस्म के आस्थाने में खड़ा था, ऐसे सेटअप को चलाने के लिए डब्बा पीरों को एक मोतमिर खास की जरूरत होती है। ये नए पीर साईं के अगराज़ व मकासिद को साइलिन के ज़हनों में बिठाने का काम करता है। इस तरह पीर साहिब को अपने मतलब के हुसूल में बड़ी आसानी और कामयाबी होती है। लेकिन धुन्नी शाह के आस्थाने पर मुझे ऐसा कोई मुजावर या खलीफा नजर न आया। मैंने वहां मौजूद अफराद से इस बारे में इस्तफसार किया तो एक शख्स ने बताया, इस आस्थाने पर बच्चा वाली सरकार की खिदमत के लिए हाजी साहिब होते हैं, हाजी गुलजार। मैंने जवाब देने वाले से पूछा, लेकिन यहाँ तो कोई हाजी, कोई नमाजी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है हाजी साहिब कहीं गए हों। अगर तुम्हारा हाजी गुलजार कहीं गया हुआ है तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इसकी रवानगी कल शाम या कल रात से पहले हुई होगी। मैंने पुरसुख लहजे में कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक कत्ल की यह वारदात गुज़श्ता शब के वस्ते हिस्से में अमल में आई है। अगर उस वक्त तक ये हाजी गुलजार आस्थाने पर मौजूद होता तो फिर इस अहम वाक़े के बाद इसे कहीं नहीं जाना चाहिए था। मेरे मुखातिब शख्स ने असबात में गर्दन हिलाई। अब इसके आस्थाने पर फिलहाल मेरे लिए कोई काम नहीं रह गया था। मैंने आस्थाने के दाखिली दरवाजे पर सरकारी ताला डाल दिया और वहां पर मौजूद अफराद को तहक्कुमाना अंदाज में ताकीद कर दी कि हाजी गुलजार जैसे वापिस आए इसे मेरे पास थाने भेज दिया जाए। मशकूक अफराद की फहरिस्त में मैंने मकतूल की खिदमतगार का नाम भी दर्ज कर लिया। मुझे कवी उम्मीद थी कि गुलजार के सामने आने पर इस केस में जान सी पड़ जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं ASI हफीज राजपूत के हमरा मकतूल धुन्नी शाह के आस्थाने से निकला और कस्बे के मेन बाजार की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मज़ीद सामीने हज़रात, कहानियां भी जारी है। आपसे उम्मीद की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। शुक्रिया।